Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और उन तमाम लोगों को आपसे मुतारिफ़ कर रहा हूँ कि जो यकीनन हमारे मुल्क के लिए हमारी मुल्क की पहचान बनते हैं और अपने मुल्क के एम्बेसडर बनते जब वो मुल्क से बाहर कहीं जाते हैं, किसी भी चाहे वो गेम में हो या किसी भी उसमें हो, किसी भी फील्ड से भी तो उनका ताल्लुक़ हो। अगर कोई भी शख्स, आप में से भी कोई भी शख्स अगर अपने मुल्क के लिए अपनी फील्ड के हवाले से अगर वो दुनिया में कहीं जाता है और वो काम करता है और अपनी फील्ड में ही अपना नाम बनाता है, तो यकीनन वो अपने मुल्क का एम्बेसडर होता है और वो अपने मुल्क की पहचान होता है। उसकी वजह से उसकी मुल्क की पहचान होती है, मुल्क की शनाख्त बढ़ती है और मुल्क का नाम होता है कि जी इस मुल्क में ऐसा टैलेंट या ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो यकीनन आज का प्रोग्राम भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप देखकर थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे मेहमान के शोल्डर पर भी एक टाइटल मौजूद है, एक टाइटल सामने रखा हुआ है और ये टाइटल आपने देखा होगा कहाँ पर होते हैं और आप सब जानते हैं कि ये टाइटल यकीनन एक रेसलिंग चैम्पियन के पास होते हैं। जो रेसलर होता है उसके पास ही होते हैं। दूसरा तो ऐसी कोई बेल्ट बांध नहीं सकता, ये बेल्ट उन्हीं के लिए होती है और उन्हीं की ख़ास बेल्ट होती है जो उनके लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती, तो ये उनकी पहचान होती है। तो आज मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत सारे कुछ लोगों से मेरा रब्ता था और मैंने कोशिश की कि मैं स्पोर्ट्स के हवाले से कोई बात की जाए, लोगों से बुलाया जाए, मगर इत्तेफाक से पहली मुलाकात जो हम आज आपके प्रोग्राम में करवा रहे हैं वो हमारे मुल्क का बड़ा एक ज़बरदस्त खूबसूरत सा नाम है, यंग टैलेंट है। मगर कहते हैं यंग जो यूथ हमारी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। वो अगर चाहे तो उनमें अगर जोश और जज्बा आ जाए अपने मुल्क की शनाख्त को बढ़ाने का, अपने मुल्क की पहचान को आगे पहुंचाने का, तो यकीनन हमारी यूथ बहुत कुछ कर सकती है। मगर बात यह कि उसमें ये जज्बा होना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना नाम किस तरह रोशन करना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं। मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने मुल्क को क्या दिया, हमने अपनी मादर वतन को क्या दिया, ये हमारी अपनी बात है। तो जिनमें जज्बा होता है वो यकीन अपनी मादर वतन के लिए यकीनन वो मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो यकीनन एक बड़े यूथ हैं और रेसलर हैं और उन्होंने 2012 से उन्होंने जो है तकरीबन ये शुरू किया 2011-12 से और सीखना शुरू किया, मार्शल आर्ट सीखा। मार्शल के बाद फिर कहानी कहते हैं इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है कि कभी कभी कहते पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते। तो वो इंटर तो उन्हें शौक़ तो हुआ मार्शल आर्ट के साथ फिर बॉक्सिंग भी और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलते चलते आखिर में अल्लाह ताला ने उनको जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचाया और जिस जगह पहुँचकर उन्हें अपने इस वतन की पहचान बनानी थी उस जगह वो पहुँच चुके हैं और अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे कराची का एक बड़ा जाना पहचाना सा नाम फ़ख्र पाकिस्तान जिनको टाइटल दिया गया और उसके साथ साथ नेपाल की रेसलिंग जो है वो उसमें चैम्पियनशिप भी उनके पास मौजूद है और उसके साथ साथ दोनों टाइटल उनके पास मौजूद हैं। तफसीली बात हम करेंगे हम अपने मेहमान से और हमारे मेहमान का नाम है जनाब तलहा अली द आयरन मैन। जी आयरन मैन, ये खिताब भी इनको दिया गया और आयरन मैन इसलिए आपको पता है कि आयरन मैन कौन होता है? वो होता है कि जिसमें बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा होता है, जो बड़े हम लोग में बर्दाश्त कर जाता है और बर्दाश्त तो जब जो बर्दाश्त कर ले बंदा वो यकीनन कामयाब होता है, कामयाबी उसके फिर कदम चूमती है। तो हमारे साथ मौजूद है आयरन मैन तलहा अली मौजूद है, खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलहा। वालेकुम अस्सलाम। तलहा कैसे आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं, आप हमारे पास हमारे आज रेडियो में मौजूद हैं और खुश आमदीद कहते हैं। तो कैसा आप FM 100 को कभी आपने सुना था, देखा था कभी रेडियो में, सुना कभी, इत्तेफाक हुआ कभी? काफ़ी सुनते थे, बचपन में सुना करते थे, अभी तो टाइम ही नहीं मिलता प्रैक्टिस के। अब तो बात अलग है, वो बात है कि सुना तो है कभी, मतलब पहचानते तो है कि FM 100 को, ये हमारे मुल्क का रेडियो है। हाँ गुड। अब थोड़ा सा आगे हो जाए, अगर आगे हो सकते हैं तो आगे हो जाए, थोड़ा सा इजी हो जाए, थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल आगे हो जाए, सही है, ओके ठीक है, गुड। तो मैं तो आप आसानी से पहुंच गए थे यहाँ पर, इजी।
اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ آئے ماشاءاللہ، اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں خاص طور پہ نائٹ میں، اور کیونکہ نائٹ میں آنا ذرا کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں یار رات کو، ابھی سردی کی راتیں، سردی میں تو یار بلینکٹ میں ہونا چاہیے، تو ریڈیو پروگرام میں آ کے کیا کریں گے، تو بڑا اچھا لگا۔ اور آپ جو آپ کے بہت سارے دوست احباب دیکھ رہے ہوں گے، یا ہمارے فینز، ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے سننے والے، دنیا بھر میں لوگ ہمیں سنتے ہیں، دیکھنے والے چاہے ہمارے لوگ کم ہوں، مگر یہ پروگرام بعد میں پھر یوٹیوب چینل پہ بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں، مگر سننے والے ہماری، کیونکہ بیسکلی ہم ریڈیو ہیں، تو ہم ان سے کوئی آپ اپنا کچھ اپنا ویلکم کچھ میسیج دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں، اس کے بعد بھی گفتگو شروع کریں گے ہم۔ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ آپ، ویسے تو ہماری ویورشپ اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ دیکھا جانے والا، مطلب یہ سوکر کے بعد ورلڈ میں سیکنڈ نمبر پہ دیکھا جانے والا مطلب یہ ریسلنگ ہے، دیکھی جاتی ہے، اور مزید پاکستان میں اب یہ چیز گرو ہو رہی ہے، اور پاکستان میں تھوڑا سا کم تھا، مگر ابھی دھیرے دھیرے مطلب آہستہ آہستہ ہی گرو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ان فیوچر مزید آگے مطلب یہ گرو ہوگی۔ پریویس جو اسپورٹس 50 یا 55 سالوں میں جو چیز نہیں کر پائے، وہ ہم نے صرف 5 سے 6 سال میں کر لی۔ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ تو یہ جذبے کی بات ہے نا، جذبے کی بات ہے۔ چلے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا میں آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ آخر آپ ریسلر بنے ہی کیوں؟ بچہ جو ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا، بچے کو مطلب آپ نے، جیسے آپ سے بات میری ہو رہی تھی، آپ نے ابتدا جی کی، آپ نے شروع میں شوق آپ کو ہوا، آپ نے مارشل آرٹ سیکھا، تو مارشل آرٹ کی جو سیکھ رہے تھے آپ، تو آپ کی کوالیفیکیشن تعلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مارشل آرٹ کا شوق کیوں آپ کو ہوا؟ اس لیے کہ یار بچوں میں اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے کہتے ہیں بندہ، وہ کیوں دور، بچپن کا دور الگ ہوتا ہے نا، وہ آج سے اگر 15 سال پہلے ہم جائیں، 17 سال پہلے جاتے ہیں، تو وہ پھر بڑا فرق پڑ جاتا ہے اس میں، کہ یار وہ اس ایج میں جو ایج ہوتی ہے، لڑکوں کی جو ایج ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار اب مجھے ذرا آ جائے کراٹے وراٹے آ جائے، پھر ان کو بتاؤں گا میں کہ بیٹا میں کیا کر سکتا ہوں میں۔ تو یہ جذبہ یہ تھا یا کچھ اور جذبہ تھا؟ کیوں آپ نے مطلب؟ بیسکلی آپ کو میں نے یہ بتایا بھی تھا شو سے پہلے بھی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ بیسکلی میرے نانا باکسر تھے، تو بلڈ میں مطلب یہ فائٹ تھی۔ نانا کا نام کیا تھا؟ نانا کا محمد یوسف گانچی۔ بیسکلی ہم لوگ گانچی برادری سے، آپ گانچی برادری اور لیاری سے بلانگ کرتے ہیں؟ لیاری سے بلانگ کرتے ہیں، اور نانا کو دیکھ کے مطلب شوق چڑھا۔ اس کے بعد میں نے مارشل آرٹ جوائن کیا۔ مارشل آرٹ میں نے 2009 میں جوائن کیا، اور آفٹر 3 ایئرس مطلب 2012 میں میں نے بلیک بیلٹ لیا۔ گڈ، ویری گڈ۔ تلوار، ننچک، اسٹکس وغیرہ ہر چیز آتی ہے۔ کیا بات ہے، زبردست، بہت بہت۔ مطلب 3 سال میں آپ نے اپنا وہ بلیک بیلٹ حاصل کر لیا؟ نان اسٹاپ مطلب ایکسرسائز ہوتی تھی، مطلب منڈے ٹو سیٹرڈے 2.5 سے 3 گھنٹے، تو نان اسٹاپ آپ کی اگر کلاسز ہوتی صرف سنڈے کی آف، وہ بھی ہمارا دل نہیں ہوتا تھا کہ آف ہو۔ اچھا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ وہ سر کہتے کہ آپ سنڈے کو تو ریسٹ کر لو، یار ایک دن تو ریسٹ کر لو بیٹو۔ ہمارے گرینڈ ماسٹر کہتے تھے، اب بھی ہم گرینڈ ماسٹر سے ملنے جاتے ہیں، تو یہی کہہ رہا تھا کہ مطلب نہیں، بچوں میں اجاگر ہونے کے لیے اس طریقے سے نہیں، گرینڈ ماسٹر، ہمارے جو گرینڈ ماسٹر ہے دوست موٹ کھٹک، سر دوست موٹ کھٹک، تو وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بھائی دیکھیں آپ سیکھ تو رہے ہیں، یہ ایک سیلف ڈیفینس ہے۔ ہاں، جب آپ کے جان پہ بنے تو پھر آپ اپنا ڈیفینس مطلب اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ سیکھنے کے بعد باہر اپنی شو نہیں مار سکتے، اسٹریٹ میں مطلب فائٹس کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، شو بازی مار رہے ہیں، اپنی جو بچوں میں لڑائی کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو، مار رہے ہیں، اس کو مار، یہ سختی سے منع کیا تھا۔ تو یہ چیز مطلب آپ کی جو، تو وہ مطلب وہ نہیں تھا، تو آپ نے 2012 میں ماشاءاللہ اپنے مارشل آرٹ کمپلیٹ بلیک بیلٹ حاصل کر لی تھی۔ 17 سال کی عمر تھی، آج 27 سال کا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نان اسٹاپ ٹریننگ اب تک چل رہی ہے۔ تو وہ مارشل آرٹ کے بعد پھر جو ہے وہ آپ اپنے اس کے بعد جو بلیک بیلٹ کے بعد پھر آگے آپ نے کیا سیکھا، اس کے آگے کیسے بڑھے پھر؟ بلیک بیلٹ کی میں نے کافی مطلب ہمارے جو ڈوجوز میں فائٹس ہوتی تھی، ڈوجوز میں مطلب آل کراچی کھیلا، آل پاکستان بھی کھیلا، لیکن مارشل آرٹ کا اتنا اسکوپ نہیں ہے پاکستان کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ۔ تو پھر بعد میں ہم ریسلنگ تو ہم شروع سے دیکھتے تھے، نانا جب ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے، دیکھتے تھے، ریسلنگ ہمیں شوق تھا، لیکن اس پلیٹ فارم نہیں تھا یہاں۔ جب یہاں 2017 میں پلیٹ فارم آیا تو میں نے 2018 میں جوائن کیا، اور 2018 سے لے کر 2022 تک کا 2022 میں میرا فرسٹ انٹرنیشنل ٹور ہوا، اور میں آپ کے سامنے مطلب آج چیمپئن ہوں۔ گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ تو وہ سلسلہ آپ کا چلتا رہا، وہ سارا ہوا، تو وہ اچھا اس کے بعد جو ہے یہ آپ مطلب مارشل آرٹ کے بعد آپ کی کہانی آگے بڑھتی رہی، تو یہ مطلب ریسلنگ کے لیے جو آپ آگے بڑھے ہوں،
रेसलिंग की सिलसिला कहाँ से? आप का शौक तो बॉक्सर आपके नाना थे, सब कुछ था, मार्शल आर्ट हो, मार्शल आर्ट के बाद फिर रेसलिंग के लिए जो खास तौर पर आज जिस मुकाम पर पहुंची आप, इसका सफर तो अलग उसके बाद शुरू हुआ ना ये तो? उसके बाद ये कहाँ से शुरू हुआ आपको रेसलिंग के लिए काम? मैंने आपको यही बताया ना कि पहले हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, मैंने मार्शल आर्ट किया, इसके बाद मैंने मार्शल आर्ट बीच में छोड़ भी दिया। क्यों? 2 से 3 साल मैंने छोड़ दिया, लेकिन प्रैक्टिस मेरी चलती थी। अच्छा। मैं मतलब मॉर्निंग टाइम में उठता हूँ, 5:30 से 6 बजे उठता हूँ। इसके बाद मेरी ट्रेनिंग होती है, रनिंग के बाद ट्रेनिंग के बाद ब्रेकफास्ट होते हैं। ये चीज़ मेरी चलती है। अच्छा, गुड। वो छोड़ने के बाद भी चल रही थी। अच्छा। मतलब फाइट्स करना छोड़ दी थी। अच्छा, फाइट्स करना छोड़ दी थी। इसके बाद मैंने देखा कि पाकिस्तान में स्कोप ही नहीं है इस चीज़ का, तो ये थोड़ा सा दिल जरा सा वो मतलब वो दिल वो हो गया, मतलब कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं है, तो कुछ है ही नहीं। जब 2017 में रेसलिंग आई, मुझे 17 में नहीं पता था, मुझे 18 में जाके पता चला। अच्छा। 2018 में जाके मुझे पता चला कि रेसलिंग आई हुई है, 2017 से आई हुई है। तो मैंने 28 नवंबर 2018 में जाके मैंने रेसलिंग ज्वाइन की, और 1 साल के अंदर मैंने अपने रेसलिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट की, क्योंकि मैं बेसिकली मार्शल आर्ट से। तो रेसलिंग में आपने किससे सीखी? हमारे कोच है बिलाल खान अफरीदी, जो खुद भी फाइट करते हैं, उनका रिंग नेम है। आपको पता है कि हर रेसलर का एक रिंग नेम है। मैंने अपना रिंग नेम नहीं रखा, मेरा जो रियल नेम है तलहा अली, वही रिंग नेम है। अच्छा। हर रेसलर का एक रिंग नेम होता है। उनका नाम बिलाल खान अफरीदी है, लेकिन उनका रिंग नेम दिकोऊ ब्रांडन है। कोऊ ब्रांडन। तो उनसे उन्होंने दुबई जाके कैलीबॉल की एकेडमी थी, वहाँ कोई ये इम्पैक्ट का कंपनी के रेसलिंग के कंपनी का है, कोई रेसलर है तो कैलीबॉल, तो वहाँ से जाके उन्होंने ट्रेनिंग ली। 2 साल उन्होंने ट्रेनिंग ली। इसके बाद वहाँ पाकिस्तान आके रेसलर्स को ट्रेन किया, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, गुड। तो उसके बाद फिर समझो ये सिलसिला आपको बढ़ा, फिर सिलसिला चलता रहा, फिर सिलसिला चला। और 2022 में जाकर मतलब आपके सामने मतलब ये मैंने खटमंडू नेपाल में जाकर नेपाली और इंडियन रेसलर को बीट किया, और आप नेपाल और इंडियन चैम्पियनशिप पाकिस्तान के नाम की। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इंडियन चैम्पियनशिप लॉस्ट कर गया, लेकिन ये है तो वो अब भी पाकिस्तान में ही नहीं। तो मतलब आपने जो वो इंडियन जो उसके लॉस की वो की क्या वजह थी? कुछ आपकी तरफ से कोई वजह नहीं, प्रॉब्लम की? मतलब वो रेसलिंग में आपको वेट की कैटेगरी नहीं मिलती। हाँ, रेसलिंग में आपका हैवी वेट से फाइट हो जाती है। अच्छा। मेरा वेट 65-63 के अंडर मतलब लगभग चल रहा है, और मेरी फाइट जिससे थी उसका 99 से 100 kg वेट था। अच्छा। काफ़ी मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन वो आखिरी में मतलब जैसे कि वो अब जब से नॉकआउट हो गया मैं, तो वो जाहिर सी बात उसके पास चली गई बेल्ट। लेकिन अब भी वो बेल्ट पाकिस्तान में मौजूद है, अब भी पाकिस्तान में, इंडियन के हाथ में नहीं गई, पाकिस्तानी के ही हाथ में गई। तो अभी उसी नाइट को मैंने ये ईस्टर्न चैंपियनशिप उससे बड़ी बेल्ट अपने नाम कर ली। गुड। उसी नाइट को? हाँ, उसी नाइट, क्योंकि ये बेसिकली ये बेल्ट भी इंडिया वालों ने ही क्रॉन की थी। अच्छा। जो हमारे एक रेसलर जाके वहाँ से जीत के आए थे, तो अब ये बेल्ट मेरे पास, उनसे पूरा सर्कल घुमा, अब ये बेल्ट घूम के मेरे पास आ गई। ये 2 मिनट दिखाएंगे अपने बेल्ट से अपने जो व्यूअर हमारे देखें जी। ये बेल्ट जो मैं आपको दिखा जो बता रहे हैं अभी, तलहा बता रहे हैं कि ये भी इंडियन के पास थी, जो इस वक्त जो ये हम इस वक्त तलहा के पास है, पाकिस्तान के पास है इस वक्त। ये देखें, आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल, ये बेल्ट 4 कंट्रीज़ के मतलब ये आपने देखी है। ये बेल्ट जो है ये इस वक्त जो है ये इंडियन के पास थी, जो कि फिर ये तलहा के पास आ गई है। अभी इस वक्त पाकिस्तान के पास है। ये इंडिया ने क्रॉन की थी, क्रॉन की थी, बनाई थी, टूर्नामेंट्स चलाया जिसमें इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन और नेपाली रेसलर्स ने टूर्नामेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तानी फाइनल में हमारा एक रेसलर था जो विन करके ये पाकिस्तान लेके आया। गुड। उनसे पूरा सर्कल घुमा, अब ये बेल्ट मेरे पास है। उस पाकिस्तानी से फिर आपके पास आ गई। हाँ। सर्कल घुमा, पूरा सर्कल घूम के फिर किसी और रेसलर के पास गई, घूमते घूमते मेरे पास आ गई। अच्छा, बाकी पाकिस्तान से फिर किसी के पास चली गई थी वो? नहीं, यहाँ थी। अच्छा, अब तक यही है। अब तक इंडिया के दोनों बेल्ट यही है। अच्छा। इंडिया के बेल्ट हम इंडिया को वापस नहीं करेंगे। क्या बात है, दोबारा हम उसका दिफा करके पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया से क्यों थोड़ा सा हमारा पता नहीं क्यों हमारी मतलब थोड़ा सा, वैसे भी इंडिया से कोई मैच होता है तो हम बड़ा मतलब अकड़ के खड़े हो जाते हैं, और कुछ होता है तो ये भी है थोड़ा सा।
مذہبی جنگ ہے نا ہماری، مذہبی جنگ بھی، مطلب ایک مذہبی کی بات تھی، مطلب ایک بیسکلی وہ ہمیں پسند نہیں کرتے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے، سمپل تھی 36 کا آنکڑا ہے. ہاں یہ بات ہے، یہ بات ہے. اچھا یہ آپ کا یہ جو ٹائٹل ہے یہ نیپال والا ہے، یہ نیپال چیمپئن کا. دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا دوں، میں آپ کو تاکہ واضح آپ کو نظر آ جائے سامنے. یہ نیپال کا چیمپئن شپ جو وہ جو طلحہ جیت کر وہاں سے آئے نیپال سے، یہ نیپال والا ہے، یہ نیپال کا ٹائٹل ہے جو ان کے پاس ہے. دیکھا آپ نے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ نیپال چیمپئن شپ لکھا ہوا ہے. تو یہ اچھا یہ نیپال والا چیمپئن شپ جو یہ کب تک آپ کے پاس ہے؟ جب تک کہ آپ مطلب دوبارہ اس کا چیلنج تو مجھے آ گیا ہے. 6 مارچ کو میرا میچ ہے نیپال کھٹمنڈو میں. اچھا ابھی کمنگ 6 مارچ کو؟ ہاں 6 مارچ کو میرا میچ ہے نیپال کھٹمنڈو میں. تو اس کی مطلب اسی کی تیاریاں ہو رہی ہے، اسی کی پریکٹس چل رہی ہے کہ اپنے اوپوننٹ کے ویک پوائنٹ مل جائے تاکہ دوبارہ میں پاکستان لے کے آ جاؤں گی بیلٹ، اس کا دفاع کر کے، اس کو ڈیفینڈ کر کے. تو ابھی مطلب 6 مارچ کو جائیں گے آپ؟ ہاں 6 مارچ کو بھی ہے. چلیں جی بالکل یہ سلسلہ ہمارا. دیکھیں اس وقت طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ پروگرام میں لائیو کال کرنا چاہیں اور طلحہ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ویلکم کہوں گا. 111111 پر آپ کال کر سکتے ہیں اور طلحہ سے آپ لائیو کال پر بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، طلحہ سے کوئی سوال کرنا چاہیں آپ ریسلنگ کے حوالے سے، ان کے اس چیمپئن شپ کے حوالے سے، اس ٹائٹل کے حوالے سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، آپ اگر کرنا چاہیں تو بالکل آپ 111111 پر کال کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پروگرام جو ہے وہ آپ سن تو رہے ہیں اس وقت، فیس بک پر لائیو ویڈیو بھی ہمارے پروگرام کی موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کی لائیو ویڈیو تو فیس بک پر، اگر آپ فیس بک یوزر ہیں تو فیس بک پر آپ facebook.com/اجمل شوبی آفیشیل آپ لکھیں گے تو میرا آفیشیل پیج آ جائے گا اور میرے پیج پر یہ ویڈیو اس وقت لائیو موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لائیو کمنٹس ہمیں آپ دے سکتے ہیں اور پروگرام میں لائیو کمنٹس کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو خوش آمدید کہوں گا. اور بالکل سننے کا سلسلہ آپ کو پتا ہے کہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یہ بالکل ہم یوں کرتے ہیں کہ کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں. اس وقت بہت سارے کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جناب جو ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آرجی ایاز خان کہتے ہیں السلام علیکم ٹو آل لسنر. وعلیکم السلام جی، گریٹ آرجی، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم اجمل شوبی بھائی، وعلیکم السلام جی، اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی دعا چاہیے اور بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب پھر عامر اقبال نے ہمیں جوائن کیا. عامر اقبال بہت پیارا سا دوست ہمارا، بہت پیارا سا بھائی ہمارا، اور ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ موجود کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں عامر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے؟ اور اس کے بعد جناب قاسم سعید صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے کہ تو بھائی چاچا کہاں ہوں، کوئی لفٹ ہی نہیں ہے. سر ہم تو اسی جہاں میں موجود ہیں، ہم تو بیڈ پر رہے، مہینوں رہے، آپ تو آتے تھے، آتے نہیں آئے، کیا کریں. اب لفٹ تو آپ نہیں کراتے، بڑے لوگ ہیں ہم تو یار، بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں اور آپ کے راج میں موجود ہیں. بہرحال آپ کو خوش آمدید، تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد ایاز خان کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. اور قاسم سعید صاحب کہتے ہیں طبیعت کیسی ہے چاچا؟ اللہ کا شکر، طبیعت بہتر، بہت بہتر، اللہ کا لاکھ کرم ہے، آپ کی دعا چاہیے. اور لو ہو تم، تھینک یو بھائی، خوش رہو. اور فرح محمود نے ہمیں جوائن کیا. فرح کہتے ہیں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اور اس کے بعد کراچی کنگ نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی محبت کا، تھینک یو ویری مچ آپ سب کا. آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ اگر پروگرام میں کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو، کوئی بات آپ کرنا چاہیں آج کے ہمارے مہمان سے، اور تو آپ بالکل ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 111111 پر. آپ سے لائیو ہماری بات ہوگی 111111 پر. اور دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر. بات کرتے ہیں اور خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی بھائی شیر علی بات کر رہا ہوں. جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جناب؟ آپ بھی ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعا چاہیے. سر آپ کی صحت میں بہتری ہے نا؟ سر صحت میں جی سر، میں کہہ رہا ہوں آپ کی صحت میں بہتری ہے نا؟ آپ کی صحت میں؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، آپ کی دعا چاہیے کہ پہلے سے بہت بہتر. آپ کی دعاؤں سے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مزید صحت دے. اور ہمارے مہمان طلحہ بھائی کو بھی السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے کالر کی؟ طلحہ بھائی السلام علیکم. بالکل آواز آ رہی ہو. ہاں جی بات کریں، طلحہ سے بات کریں. طلحہ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جناب میں ٹھیک ہوں اور بہت خوشی بھی آپ کی باتیں سن کر. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہیرو ختم کہاں چکے ہوتے ہیں. بس آپ لوگوں کی دعائیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی عطا فرمائے ماشاءاللہ. آمین آمین آمین. اور آپ کی خوشی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس طرح کے کئی کٹل پاکستان کے لیے آپ طے کرائے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ لوگ تو کامیابی نہیں ہو رہی ہے. ابھی صدیق صاحب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھت پر لے کر آئے ہیں. میں تو مزید کیا اپنے شو میں ہمارے یہاں پتا آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں پتا بس وہ یہ چیزیں ساری کمرشل ہو چکی ہیں. اب ہمارے سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ہمارا چینل جو ہے نا جو ٹی وی اور یہ وہ سارے ڈھونڈتے پہلے کہتے اسپانسر ملے گا تو لے آئیں گے ورنہ ہمیں کیا پڑی بھائی. لیکن شبی بھائی ان لوگوں کو بھی دیکھے نا, ان لوگ اپنے پیسے لگاتے ہیں, اپنی چیزیں کرتے ہیں. ہاں یہی تو ہے, یہی تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے. ہاں بھائی سے پوچھے گا نا طلحہ آپ کو خود بتائے گا کہ ان کو کسی نے سپورٹ کیا ہوگا تو بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بھائی مودی حکومتی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ملی حکومت کی طرف سے. نہیں آپ کی بات غلط ہے کہ مجھے تو گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے. سندھ گورنمنٹ مجھے سپورٹ کر رہی ہے. میں نیپال بھی مطلب سندھ گورنمنٹ کے اسپانسر سے ہی گیا تھا. گڈ. اور انشاءاللہ مطلب یہ سیکنڈ جو ٹور ہے وہ بھی میں ان کے مطلب اسپانسر سے ہی جاؤں گا. وہ تو بلکہ اپریشیٹ کر رہے تھے کافی اب سندھ گورنمنٹ والے. بھائی لیکن آپ جیسے کچھ لوگ میں نے انٹرویو سنا ہے تو وہ لوگ شکوہ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے. زیادہ تر ہے مطلب جسے مل جاتا ہے مطلب مل جاتا ہے, جسے نہیں ملتا مطلب وہ شکوہ کرتے ہیں, مطلب ہوتا ہے یہ زیادہ تر. اچھا ذرا بھیا مجھے ایک بات بتائیے نا, یہ جو اور طرح کی ریسنگ ہوتی ہے نا WWE والی جو ریسنگ ہوتی ہے اور ضابطہ ریسنگ ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب کیا سوری آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے. ریسلنگ نہیں, یہ پوچھ رہے ہیں ریسلنگ جو ایک عام طور پہ ریسلنگ ہم دیکھتے ہیں بڑی وہ تو کرسی اٹھک پٹک والی ہوتی ہے, خون خرابے والی, اس میں کیا آپ کون سی ریسلنگ کرتے ہیں؟ ہم بھی وہی کرتے ہیں. اچھا وہی کرتے ہیں. اس میں میچز کی نا کیٹیگری ہوتی ہے. اس میں میچز کی کیٹیگری اس طریقے سے ہوتی ہے, بلڈ میچ مطلب ہارڈ کور میچ ہوتا ہے جس میں مطلب ویپنز یوز ہوتے ہیں. ایک نارمل میچ ہوتا ہے, لاسٹ مین اسٹینڈنگ مطلب آخری تک جو کھڑا رہا وہ ون کرے گا, اور ایک نارمل میچ ہوتا ہے. تو اس میں میچ کی کیٹیگریز ہوتی ہے. بات بتائیے مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے مقرر, جس طرح کے فٹ بال کا ٹائم ہوتا ہے, ہاکی کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے اس مقابلے کا, یہ جو مقابلے شروع ہو جاتا ہے نا اس کا ٹائم ہوتا ہے یا اس چیز پر منحصر ہوتا ہے کہ بھائی جو کلر رہے گا وہ جیتے گا؟ نہیں, وہ جیسے لاسٹ مین اسٹینڈنگ میچ ہوتا ہے. لاسٹ مین اسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ آخری لمحے تک اپنے پیروں پہ جو کھڑا رہے گا نا وہ جیتے گا. اب وہ میچ جتنا بھی لمبا چلے جائے مطلب آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا, وہ جب تک وہ اپنے پیروں پہ کھڑا رہے گا وہ ون کر جائے گا. اور جیسے نارمل میچز ہوتے ہیں اس پہ ناک آؤٹ ہوتے ہیں, فنیشر لگا ناک آؤٹ ہو گیا, اس کے بعد اب کاؤنٹ ڈاؤن ہوا 1 2 3 کاؤنٹ ڈاؤن, ہار گیا. یہ لاسٹ مین اسٹینڈنگ ہوتا ہے. اس کے لیے بہت محنت کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے رہنا ہے. مجھے آخری سوال کروں گا آپ سے. بولیں. مجھے بات بتائیے گا اب تک آپ نے کتنے مقابلے کیے ماشاءاللہ؟ پاکستان میں تو میں نے اچھے خاصے مقابلے کیے, تو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا میں نے کتنے مقابلے کیے. انٹرنیشنل میں میرا فرسٹ ٹور تھا اور میں نے فرسٹ ٹور میں ہی مطلب نیپالی اور انڈین ریسلر کو ہی بیٹ کر دیا دونوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو بہت بہت مبارک اور ہماری خیر مبارک. آپ کو مزید تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے, انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, تھینک یو. اور جی جناب وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اس وقت ہم 11111 پر آپ کال کر سکتے ہیں, ہمارے مہمان سے بات کر سکتے ہیں. اب دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. السلام علیکم اجمل بھائی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے اجمل بھائی, ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی, آپ کی دعا چاہیے. آج آپ کے ساتھ مہمان آئے ہوئے ہیں. جی بالکل جی, طلحہ ہمارے ساتھ ہیں. اسد بھائی السلام علیکم. اسد نہیں, طلحہ علی نام ان کا ریسلر ہیں یہ طلحہ. جی جی جی, آپ کا ہم شو سننے ہیں کارخانے میں بیٹھ کے. کہاں سے بات کریں, کس جگہ سے؟ ہم کراچی اورنگی ڈون سے بات کر رہے ہیں. اچھا جی جی, کیا بات کرنا چاہیں گے مہمان سے؟ جی یہ کون سی ریسلنگ جو امریکن ریسلنگ آتی ہے وہ ریسلنگ کرتے ہیں سر؟ جی وہی ریسلنگ ہے, وہی ہے. جی 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 جی, اچھا اچھا. ہم تو دیکھتے ٹائم ہو گیا چھوڑے ہوئے. جیسے وہ جون سینا آتی ہے نا, جون سینا انڈر ٹائیگر,
अच्छा, रेसलिंग लड़ते हैं ये वही रेसलिंग, वही इन्होंने टाइटल जीते हुए नेपाल में जो रेसलिंग थी उसमें जीता है ये? अच्छा, 6 तारीख को जाएंगे ये? जी, 6 तारीख को दोबारा जाएंगे फिर ये। ठीक है सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। भाई को बहुत बहुत मुबारक, इंडिया को शिकस्त देकर इन्होंने पाकिस्तान का जो नाम रोशन किया। जी, बहुत शुक्रिया। आपका नाम? मोहम्मद अकबर, औरंगी टाउन से बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप बात कर सकते हैं। मेहमान से हमारे तलहा अली से बात कर सकते हैं, आप बात करना चाहें तो। तलहा भाई, आप अल्लाह आपको और हिम्मत दे और 6 तारीख को ऐसी शिकस्त दे के आओ और हिंदुस्तान को तो ऐसी शिकस्त दो कि पूछो मत। ये ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं फिल्मों में, उसमें हमारे को बहुत जलीलो ख्वार रुसवा करते हैं बेगैरत लोग। इनको ऐसी शिकस्त दे के आओ कि इनको जो है ना छक्के छोड़ाना। अल्लाह आपको पाकिस्तानियों की दुआएं जो है ना लगती रहेंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आमीन। इंशाल्लाह। देखिए, ये जज्बा है हमारी कौम का। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो जी जी, आपका नाम? अजमल भाई, अब्दुल्ला बलोच बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल्ला बलोच, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, दुआ है आपका। आपसे आवाज़ बिल्कुल हल्का आ रहा है, बिल्कुल आवाज़ सही नहीं आ रहा है। नहीं, वो आपकी तरफ सिग्नल का मसला होगा, वैसे तो आवाज़ तेज़ है। जी, हमारे मेहमान से बात करना चाहेंगे अब्दुल्ला बलोच? हाँ, मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम तिला भाई। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल चाल है? तिला भाई कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाए क्या हाल चाल है? अच्छा, आप समझे रेसलिंग से वाबस्ता हो? हाँ, आपने माशाल्लाह समझे ना पाकिस्तान का नाम किया है। आप जब मुकाबला होता है समझ में ना, इंडिया और पाकिस्तान का, अब आप जब मुकाबला कर रहे हो तो आप कैसा फीलिंग करते हो? समझ में ना, आप कैसा जज्बा होता है आपका? जैसा हर पाकिस्तानी का जज्बा होता है, आपके दिल में भी वही जज्बा होगा जो मेरे दिल में है, बेशक, इंडिया के लिए खास तौर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा कर रहे हो भाई, अच्छा कर रहे हो। समझ में ना, हम तो हो रहे हैं, आप नाम रोशन कर दे रहे हैं पाकिस्तान का। आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हम लोग और भी कामयाब होंगे, पाकिस्तान का और नाम रोशन करेंगे। आपको सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, गवर्नमेंट तो हमें सपोर्ट कर रही है, मुझे तो कर रही है। इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के स्पॉन्सरशिप आपको कर रहे हैं ना। वफाक कोई समझ में ना, वो सपोर्ट नहीं है आपको? नहीं, वफाक नहीं, बेसिकली हमारा ताल्लुक तो सिंध से है। हमें सिंध अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें वफाक से क्या लेना देना। भाई बात सपोर्ट चाहिए, चाहे सिंध चाहे करे चाहे वफाक करे, कोई भी करे, गवर्नमेंट तो करे कम से कम। ठीक है अब्दुल्ला बलोच, अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल नहीं है, मैंने कहा अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बलोच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ सिग्नल का मसला होगा अब्दुल्ला बलोच, जिससे शायद आपको आवाज़ कम आ रही होगी, वरना आवाज़ वैसे तो आवाज़ सबको आवाज़ सही जा रही तकरीबन हमारी, क्योंकि जहाँ सिग्नल की वीकनेस होगी, सिग्नल कम होंगे ज़रा सा, तो वहाँ थोड़ा सा फिर आवाज़ कम हो जाती है। आपकी आवाज़ तो मैं बहुत तेज़ आ रही थी और मेरी आवाज़ अगर आपको कम आ रही है शायद, हो सकता है मे भी। तो बहरहाल कुछ देखिए, ये हमारे कॉलर्स हैं, देखें कैसे आप रात को भी देखिए लोग आपकी वजह से जाग रहे हैं, इस वक्त कॉल कर रहे हैं। हम कुछ कमेंट शामिल करते हैं, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और जनाब इनके बाद कमेंट्स हैं। राबिया सलीम ने हमें ज्वाइन किया, कहती मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है। टीवी पर गए थे आप? नहीं, हमारा वीकली मतलब टीवी एपिसोड भी चलता है वीनस चैनल पे। अच्छा, वीनस पे चलता है, वीनस पे, ठीक है, तो वहीं देखा होगा। और तलहा अली नाम है इनका, पाकिस्तान के बेस्ट रेसलर हैं ये। जी हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल। मोहम्मद अशरफ पल साहब जो है वो हमें ज्वाइन किया और बहुत शुक्रिया कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त माब अजमल खान शोबी साहब, अल्लाह तबारक ताला आपको हमेशा शाद आबाद रखे, आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्रोग्राम शानदार और जानदार है मामूल के मुताबिक, और उसके साथ साथ ख्वाजा बंदा वो दरबार है आला तेरा, और कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, फिर मुझे अपना दर पाक दिखा दे
प्यारे आँखें पुरनूर हों फिर देख के जलवा तेरा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। राबिया सलीम कहती प्लीज़ मेरा नाम लेकर ही कह दें आपका नाम, आपका मैसेज आया तो मैंने आपका नाम ले लिया राबिया। और उसके बाद अशरफ पल साहब क्या कहते हैं, जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और प्रोग्राम में शिरकत करने पर तहे दिल से तहला अली भाई को तहे दिल से खुश आमदीद और कहते हैं जी। हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो ये फैमिली, ये शो इन्हीं का ही है, ये आपको खुश आमदीद भी कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, इन्हीं का शो है, इन्हीं का शो है। तो गेस्ट है। हाँ भाई, मैं खुद गेस्ट होता हूँ यहाँ पर, मुझे बुलाया जाता है कि प्रोग्राम करने के, वरना शो इन्हीं का बेसिकली। और जनाब, और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कोई शक नहीं आप फ़ख्रे पाकिस्तान हैं। और बराए करम रेसलर को कौन कौन सी बातों से परहेज़ करना चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल जी। और अपनी पसंदीदा खुराक भी बताएं प्लीज़, कि वैसे रेसलर को ख़ास तौर पे अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कौन सी खुराक, क्योंकि आमतौर पर बंदा कहता है लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, जब आने थे भाई सब आने थे, बिरयानी की प्लेटें भर के खा गए, निहारी की प्लेटें खा जाते हैं। तो आप लोग मतलब रेसलर जो यकीन उसको अपनी केयर करनी पड़ती है। मैं आपको पूरी डाइट प्लान बताता हूँ। देखें, बॉडी टाइप होती है। मेरी बॉडी टाइप ऐसी है, मतलब मैं अगर ऑयल भी यूज़ करता हूँ मुझे नहीं लगता, मेरी फैट फ्री बॉडी। हाँ सही, वो कुछ खानदानी भी होता है ना, कुछ बॉडी खानदानी भी होता है, बॉडी वाइज होता है। और एक बॉडी इस टाइप की होती है, अगर आप थोड़ा भी ऑयल यूज़ करो तो आपके मतलब फैट निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस बॉडी वाले को अपनी ख़ास तौर पे ना डाइट का ख्याल करना पड़ता है। मैं तो मतलब जंक फूड्स भी खाता हूँ, मगर मौके पे, ये नहीं है कि मतलब एनी टाइम वही चीज़ खा रहा हूँ। ज़्यादातर मैं घर का, मतलब अम्मी के हाथ के बने, मतलब अम्मी के हाथ के पराठे वगैरह, ये चीज़ घर की, मतलब घर का खाना, घर के खाने। वैसे हमारी जो टोटल जो होते हैं 7 टाइम मील चलती है टोटल, पूरा मतलब पूरे दिन में हम लोग 7 टाइम पे मतलब कुछ ना कुछ खा ही रहे, थोड़ा करके खाते हैं। इस तो वो 7 टाइम की मील चलती है, जिसमें एग्स, मीट, चिकन, मतलब ये चीज़ें शामिल होती है। मतलब दिन 24 घंटे में फिश वगैरह ये चीज़ें शामिल होती है। मतलब 24 घंटे के अंदर मतलब 7 टाइम मील लेनी है। और मतलब 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ये लाजमी। मतलब ये आपका डाइट प्लान होता है रेस्टोरेंट के लिए खास तौर पे, कि कम से कम ये तो आपने करना है। कम से कम आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पी सकते हैं पिए। हाँ, वो तो फायदा ही देगा, नुकसान तो नहीं, मगर कम से कम इतना, कम से कम 3 से 4 लीटर कम से कम। और 7 टाइम आपकी मील जो है वो भी लाजमी चल रही होंगी। माँ बंदों को कम से कम वही बात, जब खाएगा नहीं तो वो लड़के के हक, उसमें अपनी जान नहीं होगी तो वो अगले को क्या मारेगा, घूसा, वो तो उनका घूसा वैसे ही बड़ा तकड़ा होता है फिर। और जनाब इसके बाद फिर आगे आते हैं जनाब असद खान ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम सलाम, सलामत रहें, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया असद, बहुत सारी दुआएं। तहला भाई से ज़रा पूछें तो कि व्हाट गॉट यू इनटू रेसलिंग, तो रेसलिंग के बताएं ज़रा सा, रेसलिंग के हवाले से भाई क्या पूछें। और इसके बाद पहले हम आगे मैसेज पढ़ लें। अब्दुल मन्नान राव कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ चाहिए। साबिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, और साबिर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, जनाब कहाँ से ज्वाइन किया हमें, ये कहते हैं सलाम भाई, वालेकुम सलाम, नाइस शो, बहुत शुक्रिया। साबिर साहब कहाँ से आपने मैसेज किया, ज़रूर हमें जो भी आप मैसेज कर रहे हैं तो ज़रा सा हाईलाइट ज़रूर कर दें, साथ थोड़ा इंडिकेशन दे दें कि आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम को अगर आप शेयर करना चाहिए अपनी टाइम लाइन पर तो शेयर कर दीजिएगा, गुनाह नहीं मिलेगा आपको इंशाअल्लाह ताला, बेफिक्र हैं। और थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे पहुँचाएँगे तो लोग और इन्जॉय करेंगे, लोग और शामिल होंगे, लोगों तक जो एक और इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी हमारे इस फ़ख्रे पाकिस्तान की, जो आप हमारे साथ आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं तला अली। तो ये बात कहते हैं ना, बात चल निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। हमने तो आप तक पहुंचा दी, आगे आप पहुंचाना आपका काम है। तो आप अगर चाहें तो अपनी टाइम लाइन पर इस प्रोग्राम को शेयर कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। नहीं करना चाहें तो कोई पाबंदी नहीं है आप पे, मतलब कोई गन पॉइंट भी नहीं करवा रहा मैं आपसे, तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और सोनिया खान ने हमें ज्वाइन किया, कहती तला अली आपकी शादी हो गई है? ले भाई रिश्ता आ गया भाई, बताओ भाई हो गई है? नहीं मैं सिंगल, अभी सिंगल है भाई।
تو دیکھیں جی رشتے آنے شروع ہو گئے جی. اور صابر خان کہتے ہیں میں کراچی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. میسیج کے بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو, جزاک اللہ جی. اور بالکل جی, اور اس کے ساتھ ساتھ وقت جو ہے وہ 1 تقریباً 45-46 ہو چکے ہیں. 11111 پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے اپنے آج کے پروگرام میں. یقیناً جو ہے وہ میں جرمنی سے سنتا ہوں آپ کا پروگرام, اور میں ماسٹر اسٹڈیز کر رہا ہوں, بٹ آپ کا پروگرام میں سنتا ہوں اور اپنائیت سے سی محسوس ہوتی. بہت شکریہ آپ کی محبت کی. آپ سب بھائی جب اتنی اپنائیت سے میرے ساتھ موجود ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ عزت دیتے تو میں کیسے نہیں دوں گا یار. یہ تو بس اب یہ پتہ ہے بات وہ حقیقت بھی ہے اصل کہ یہ حقیقت یہی ہے, بیسک یہی ہے جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا کہ عزت حاصل کرنے کے لیے آپ کو زیادہ توقع کچھ بھی نہیں کرنی ہے, صرف آپ کو دوسرے کی عزت کرنی ہے, بس اور کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. آپ دوسرے سے عزت سے پیار سے بات کریں گے, سب چیزیں آپ کو خود مل جائیں گی. اگلا خود آپ کو عزت دے گا, خود پیار سے بولے گا, خود آپ کا احساس کرے گا, خود آپ کے لیے بے چین ہوگا, خود آپ کی طبیعت کو پوچھے گا. شرط یہی ہے کہ آپ نے خود اپنے طور پر یہ کام پہلے کرنا ہے, پہل آپ نے کرنی ہے, انتظار نہ کریں. کیونکہ عزت کبھی بھی کہتے کوئی بھی لوگ عزت پیسے والے کو پیسے سے عزت ملتی ہے. بھائی وہ پیسے بانٹ رہا ہے, سیاستدان پیسے بانٹتے تو ان کے لیے نعرے لگ جاتے ہیں. اگر وہ پیسے نہیں دے کے کوئی نعرہ لگائے گا, مگر بات یہ ہے کہ جہاں پر محبت سے اگر کوئی نعرہ لگا دیتا ہے, محبت سے کوئی بات کرتا ہے, تو یہ بات بڑی الگ ہوتی ہے. اور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ طلحہ موجود ہیں. طلحہ جو ہے یقیناً پاکستان کے لیے آپ جا رہے ہیں, یقیناً انہیں اسپانسر کر رہے ہیں, مگر بات یہ کہ وہ حکومت اسپانسر کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, مگر جذبہ تو ان کا اپنا ہے نا. اس جذبے کے تحت کہ اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے, ان کا نام روشن ہوگا تو ملک کا نام روشن ہوگا. تو یہ اور یہی دوسروں سے محبت کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے لوگ ان کو ابھی دیکھ رہے ہیں, کال کر رہے ہیں, یا ان کو دیکھتے ہیں یا ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہی بات ہوتی ہے کہ فنکار یا کوئی بھی ریسلر یا کوئی بھی گیمر جو ہے اگر کوئی گیم میں کہیں جاتا ہے, پارٹیسپیٹ کرتا ہے, اسپورٹس میں ہوتا ہے, اسپورٹس مین ہوتا ہے, تو وہ لوگ پھر اس کو لائک کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جذبہ تو اس کا اپنا ہے. بے شک وہ پیسے کے لیے وہاں کھیل رہا ہے, پیسے کے لیے لڑ رہا ہے, پیسے کے لیے مار رہا ہے, پیسے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے, مگر جذبہ تو اس کا اپنا ہے نا. اپنا جذبہ تو ہے اس میں کہ وہ اپنے پاکستان کی طرف سے کھیل رہا ہے, پاکستان کی طرف سے پاکستان کو لے کر وہ نمائندگی کر رہا ہے پاکستان کی. تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. یہ جب ہوگی تو یقیناً کامیابی اس انسان کے قدم چومتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جناب ہم آتے ہیں ایک اور میسیج کی جانب. شیف قربان بالتی کہتا ہے السلام علیکم شعبی بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ کا پروگرام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے, اور سیٹرڈے میں آپ کے مہمان اور ساتھ میں آپ کے مہمان طلحہ بھائی کو بھی سلام, اور تمام سننے والوں کو سلام محبت. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہاں جناب اس کے بعد مولانا محمد عبد الخالق کیا کہتے ہیں جناب؟ محمد یوسف مجبور بستی مڈل ضلع توسا سے زبردست پروگرام ہے جی. بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ محمد یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ کی محبت کا. ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان ہیں, لائیو کال کی جانب ہم آئیں گے 11111 پر. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو ہے ہم تھوڑا سا طلحہ سے بات کرتے ہیں. اگر طلحہ جب آپ جاتے ہیں, جب آپ کا میچ ہوتا ہے, جب آپ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہاں پر, تو وہاں کیا مشکلات بھی کچھ ہوتی ہوں گی یقیناً؟ نہیں ویسے تو ہمیں تو کوئی مشکلات نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی. جی بالکل ایزی ہو کے کھیلتے ہیں, کیونکہ ایسی بات ہے پاکستانی تو کبھی کسی چیز سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. پاکستان جگاڑ ویسے بھی جگاڑ ہوتے ہیں, ایزی ہو کے. اگر آپ کا مائنڈ کول نہیں ہے تو آپ فائٹ بھی نہیں کر سکتے. اچھا رنگ میں جب آپ موجود ہوتے ہیں اس وقت کبھی کوئی ایسا کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہو, یا کبھی کوئی مشکل کبھی آپ کو لگا ہو, اچانک ہوتا ہے نا, کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز, کوئی ایسی پرابلم, اچانک بندہ شوق ہو گیا, اچانک کچھ ہو گیا, کوئی ایسی واقعات پیش آتی ہے نا کبھی کبھی. تو رنگ میں کبھی آپ جب اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. یہ ہے کہ میں تو اپنے اوپوننٹ کی مطلب ہے نا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فائٹ کرتا ہوں, آنکھوں میں, اور اس کے شولڈرز پہ نظر رکھتا ہوں, کیونکہ شولڈرز پہ نظر رکھنے کی وجہ سے اس کی موومنٹ کا اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ اب وہ کیا کرے گا. اچھا ہاں, کیونکہ مارشل آرٹسٹ کا یہ حصول ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فائٹ کرتا ہے اور شولڈرز پہ نظر رکھتا ہے. اس کی شولڈرز اگر
وہ ہلکے سے موو کرتے اسے آٹومیٹکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب کیا کرنے والے ہیں. اچھا شولڈر سے موومنٹ کا اندازہ ہوتا ہے. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ شولڈر پہ نظر ہوتی ہے. تو یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے؟ مطلب شولڈر کے اب شولڈر سے موومنٹ کا اندازہ ہو جاتا ہے وہ اب کیا کرنے والا ہے. اب وہ پنچ چلائے گا, اب وہ گھومے گا, کک مارے گا, کیا کرے گا وہ آپ کو. آپ جب فائٹ پہ آپ کبھی آپ ہمارے ساتھ آئے رنگ میں, پھر ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے. مطلب اب بندہ یوں سامنے کھڑا ہے, وہ اب یوں کھڑا ہے, وہ اب وہ کیسے شولڈر یوں کرے گا, تو مطلب اس کا مطلب کہ وہ اگر اس نے پنچ بنائے ہوں گے تو وہ اس کی شولڈر کی پنچ بھی اس کے شولڈر ہی لے گا, شولڈر ہی. اور اگر وہ گھومتا ہے کک مارنے کے لیے, ہیل کک مارے گا یا راؤنڈس کک مارے گا, کوئی بھی کک اگر مارتا ہے تو اس کی ہلنا تو اس کے پورے شولڈر ہی ہے. ہاں وہ تو لازم موومنٹ تو ہوگی, تو موومنٹ کی اندازہ ہوتا ہے. تو آپ یہ ہمیں ججمنٹ ہو جاتی ہے, آپ کو اندازہ اس چیز کا سمجھ نہیں آئے گا. ہاں ایکسپیرینس کے حساب سے مطلب ہمیں ججمنٹ ہوتی ہے. ہم شروع سے مطلب کرتے آ رہے, مطلب جب مارشل آرٹ میں بھی تھے تو ہمیں اسی طریقے سے ہم لوگ جج کرتے تھے. تو میں وہی ٹیکنکس جو مارشل آرٹ کی ٹیکنکس ہوتی ہے وہی میں ریسلنگ میں آزما رہا ہوں, تو مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تو میں مارشل آرٹ اور ریسلنگ کو مکس کر کے چل رہا ہوں. اچھا ویسے ریسلنگ میں کیا چیزیں مطلب ضروری کیا ہوتی ہیں؟ ایک ریسلر بننے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ جب آپ ریسلنگ میں آپ گئے سیکھنے کے لیے, کیا چیز ضروری, ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اس کی؟ سب سے پہلے سیکھنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ صبر. سب سے پہلے صبر. اچھا, کیونکہ صبر ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب آپ بولو کہ مجھے ایک کونے میں کھڑا کر دیا ہے, بس یہی کرتے رہو, آپ 1-2 دن کرو گے بھاگ جاؤ گے. کب تک کروں گا یار, کچھ آگے. ہم مسلسل 1.5-2 ہفتے تک ایک چیز کر رہے ہوتے تھے. کیوں؟ جب تک آپ کو پرفیکٹ نہیں ہوتے اس چیز میں تب تک آپ کو آگے نہیں بڑھایا جاتا. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, صبر نہیں ہوتی کہ اب جلد باز میں آ گئے, بس ہم ریسلر بن گئے, بس اب ایک دن میں ریسلر بن گئے, بس اب آئے ہم لوگوں کو اٹھانا بھی سکھاؤ, پٹکنا بھی سکھاؤ, یہ بھی کرنا. اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صبر ہونی چاہیے. صبر سے اور تحمل سے کام لو گے تو آپ سیکھو گے, ورنہ تو آپ ایک دن آؤ گے دوسرے دن بھاگ جاؤ گے. اس کے بعد یہ پہلا اسٹیپ صبر ہے. اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ہر چیز آپ کو سکھائی جاتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر چیز سکھائیں گے. مطلب آپ کو ابھی میں نے کہا نا کہ آپ کو ایک چیز میں جب تک آپ کے پرفیکٹ نہیں ہوتے آپ کو اس چیز سے آگے نہیں بڑھایا جاتا. اس چیز کو آپ کو جب تک آپ پرفیکٹ کرو گے آگے بڑھائیں گے, پھر پرفیکٹ کرو گے. باڈی کا مطلب اگر ایک بندہ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب تھوڑا فیٹی بندہ ہے وہ, اور وہ پیٹ ویٹ نکلا ہوا اور یوں ہے بڑا, تو وہ اگر وہ آ جائے کہ مجھے ریسلر بننا ہے, اسے ہم کم کروا دیں گے, اس کا پیٹ ہم کم اندر کر دیں گے. وہ کس طریقے سے ایکسرسائز ہوتی ہے, ہاں ایکسرسائز ہے, لیکن وہ کرنے والا بنے. یہ کافی ایسے لوگ آئے ہمارے پاس کہ مطلب ہمیں ریسلر بننا ہے, کافی فیٹ بھی تھے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 دن کرتے ہیں اس کے بعد بھاگ جاتے, نہیں ہو رہا. بھائی انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان ہر کچھ کر سکتا ہے, انسان فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے. انسان ہر چیز کر سکتا ہے, لیکن دماغ میں سوچ لینا کہ مجھے یہ چیز کرنی ہے تو وہ کر لے گا. اگر وہ پہلے ہی مائنڈ اپسیٹ ہو جائے گا, نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, سوری ہے, تو بس وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کسی بھی دنیا کی کسی بھی مطلب ہے نا, مطلب موڑ پہ آ کے مطلب وہ ہے نا, مطلب وہ بھاگ جائے گا, وہ چیز نہیں کر پائے گا. آپ کو یہ مطلب ہے نا اپنے اوپر سے نا بھروسہ بھی ہونا چاہیے. بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو یہ چیز, بس میں اکثر ایک چیز کے اوپر مطلب فوکس کرتا ہوں کہ بھائی میں اشرف المخلوقات ہوں, میں ہر کچھ کر سکتا ہوں. بے شک. ہماری باڈی اللہ نے اس طریقے کی بنائی ہوئی ہے کہ ہم جس طریقے سے ڈالتے ہیں نا وہ ڈل جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں بھاگنے والے مطلب اولمپک میں جب رننگ کرتے ہیں وہ بھائی بالکل تیز ترین ہوتے ہیں. بالکل. وہ کیا پیدا ہوتے ہی بھاگنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں؟ نہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو باڈی کو اس طریقے سے لانا پڑتا ہے, باڈی کو ڈالنا پڑتا ہے اس چیز میں. باڈی آپ کی ہر چیز میں ڈل جاتی ہے, لیکن آپ کو اس چیز کو نا مطلب پرفیکٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح. چلیں ہم چلتے ہیں, ایک اور کالر کے پاس چلتے ہیں, دیکھتے کون ہمارے ساتھ لائن پر. السلام علیکم. جی میرے خیال میں اس سے پہلے یوں کرتے کہ ہم آتے ہیں. مدثر علی کا میسیج ہے کہ میں آپ کے انسٹاگرام کی پوسٹ دیکھ کر رات سے جاگ رہا ہوں آپ کا شو دیکھنے کے لیے. بہت شکریہ مدثر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ رات سے جاگ رہے ہیں. میرا پروگرام اس پہ ٹائم لگا ہوگا یقیناً کہ پروگرام رات کو 1 بجے شروع ہوتا ہے, تو اب 1 بجے پروگرام دیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے جاگنا تو پڑے گا نا آپ کو. یہ تو تھوڑی سی تو قربانی دینی پڑتی ہے پھر. اور جناب اس کے بعد آپ کا پروگرام پہلی بار سن رہا ہوں. آپ سن نہیں رہے بلکہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ فیس بک پر آپ موجود ہیں میرے ساتھ, تو پروگرام آپ دیکھ بھی رہے ہیں سننے کے ساتھ ساتھ.
اور جناب بہت ہی اچھا پروگرام ہے. اور کس ٹائم پروگرام شروع ہوتا ہے؟ محمد یوسف مجبور بستی مورل ڈسٹرکٹ توسا. میرا پروگرام جو ہے وہ آج 1 بجے، یعنی کہ آج 1 بجے منڈے کی نائٹ، پیر کی رات کو 1 بجے سے 3 بجے تک. پھر اب کل، یا آج کی رات تو اب ہو گئی، اب کل رات کو پھر انشاءاللہ زندگی باخیر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کل رات پھر 1 بجے سے 3 بجے تک میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گا. اور اس کے علاوہ ہفتے کو دوپہر کو دن میں میرا پروگرام ہوتا ہے 3 بجے سے 5 بجے تک. اس کا نام ہوتا ہے ملاقات اجمل شوبی کے ساتھ، جس میں میں آپ کی ملاقات اپنی شوبیز کی بہت ہی جانی پہچانی بڑی موسٹ سینئر جو شخصیات ان سے کرواتا ہوں، یا پھر اس میں ہمارے پولیٹیشین ہوتے ہیں، یا اس میں سوشل ورکر ہوتے ہیں، یا پھر دوسرے اور ایسی کوئی شخصیات ہوتی ہیں بزنس کے حوالے سے. مگر وہ ہفتے کو دوپہر کو ہوتا ہے 3 بجے سے 5 بجے. یہ میرے پروگرام کا شیڈول ہے جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے بعد اشرف پل صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ علی بھائی کی باتیں بہت تعمیری ہیں. اللہ کریم ہمارے روشن ستارے کو مزید فتوحات عطا فرمائے اور حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. اور مدثر صاحب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ طلحہ بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اور آپ کو رنگ میں آنا پڑے گا ملنے کے لیے ان سے. اور اس کے بعد جناب پھر اسد خان کہتے ہیں بے شک شعبی بھائی ویری ویل سائڈ. میں آپ کو ایک سجیشن بھی دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آج کل ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے پروگرام کے تھرو چیریٹی فنڈ کا جو ہے وہ بھی سلسلہ شروع کریں، کیونکہ ہم آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ چیریٹی دیں گے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. پلیز اس پر غور کیجیے گا. بہت شکریہ آپ کی محبت کا، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ سر. اور اللہ کا شکر ہے میری اپنی ایک، اگر فیس بک پہ آپ دیکھیں تو میرا پیج بنا ہوا ہے کہ، اور میری ایک اپنی این جی او ہے اجمل شوبی فاؤنڈیشن کے نام سے میری فاؤنڈیشن بھی ہے. اور اپنے طور پہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں کچھ ہمارے دوست ہیں میرے ساتھ جو ہم مل کر اپنے طور پہ کچھ کرتے ہیں. اور کووڈ میں بھی ہم نے کچھ کیا، اپنے طور پہ ہم نے کیا. کچھ دوست ہمارے ساتھ تھے، کچھ ایسے جاننے والے تھے جنہوں نے تھوڑا سا ساتھ دیا، تو ہم سب نے مل کے، تو اللہ کا شکر ہے کہ کووڈ میں بھی کچھ کیا اور جتنا ہو سکا بس ہم نے کیا. اور اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جس کے لیے تصویریں بنائیں یا ویڈیو بنائیں اور کسی کو دے رہے ہیں، ایک تھیلا ہاتھ میں دیں اور پیچھے 25 تصویریں بنا کے فیس بک پہ لگائیں. میں ایسا سوچ میری بالکل نہیں ہے، نہ میں ایسا کام کرتا ہوں میں، کیونکہ اللہ نے جو دیا، جو ہمت دی وہ ہم نے کر دیا. اللہ اس کا گواہ اللہ ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے کر دیا بس. دیٹس آل. اس کے کو مانے یا نہ مانے، سوچے یا نہ سوچے، بالکل. تو میری تھوڑی سی نیچر ایسی ہے، میں اپنے طور پہ کرتا رہتا ہوں تھوڑا سا اپنے دوست یاروں کے ساتھ مل کے. کچھ ہمارے دوست ہیں مخلص جو ساتھ ہوتے ہیں، جو ہم مل کر کرتے رہتے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ تو ہم جاری ہے. بہت سارے دوست ہیں ویسے بھی، امون کرتے رہتے ہیں، بیٹھتے رہتے بات کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے ہیں مجھے، ان باکس کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بہرحال انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ شروع بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ چاہا تو بہت شکریہ آپ کی محبت کا. آپ اتنا اعتماد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں سب، اور اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے و توفیق دے. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلحہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور چلتے کالر کے پاس بھی چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمیں نے خواجہ صاحب سے دعا کروانی ہے. اچھا ٹھیک ہے، چلے تو جلدی سے یوں کریں، دعا کروا لیں اپنے لیے، کیونکہ آپ کو دعا کی اور دوا کی دونوں کی ضرورت ہے آپ کو نا. تو جلدی سے دوا اور دعا دونوں کروائیں، اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر ہے نا اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا تعالیٰ آپ اس کے علاوہ جو آپ کی ہابیز اور کیا ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ ٹائم بچتا ہے کبھی تھوڑا سا، اس سے بھی تو نکلتے ہوں گے نا، ان چیزوں سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آپ سوچتے ہوں گے کچھ؟ میں بیسکلی میں آرٹس کونسل میں پہلے، مطلب میرے پاس آرٹس کونسل کا سرٹیفکیٹ ہے کلاسیکل کا. اچھا گڈ. سنگنگ کرتا تھا میں. سنگنگ بھی کرتا تھا، اور اچھا. ریپر بھی، اور بوہیمیا کا فین ہوں. تو
اور مطلب گانے گنگنا لیتے ہیں. مطلب میں ہابیز میں مطلب یہی چیز ہوتی ہے, گانے گنگناتے ہیں, یا تو ریپ سانگ لکھ رہا ہوتا ہوں بیٹھ کر اگر ٹائم ملتا ہے تو. ملا ہی نہیں ہے اس چیز میں. جم کرنا یا اپنی ایکسرسائز کرنا, جم کرنا, اس کے بعد ابو کے ساتھ مطلب بزنس. ابو کیا کرتے ہیں آپ کے؟ آئل کا کام ہے. اچھا. بلیک آئل کا, موٹر آئل. تو ابو کے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے مطلب اس چیز کا ٹائم نہیں ملتا. یہ کبھی کبھار سنڈے والے دن ہو کے مطلب ٹائم مل جائے. تو ابھی یہ کہ اس کی آپ کی پریکٹس جاری رہتی ہے؟ ہاں اس کی, کیونکہ اب 6 مارچ کو اب جائیں گے تو یہ کہ اس کی تو پھر اس کی مسلسل پریکٹس چل رہی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 6 مارچ کو قریب ہے, یہ بہت کم ٹائم ہے. تو یہ اب اس کی پریکٹس یہاں کہاں ہوتی ہے؟ یہاں پر کلب, یہاں پر کوئی ہمارا کلب ہے لیاقت آباد میں. لیاقت آباد میں ہمارا کلب ہے, اپنی خود کی جگہ ہے, ہمارے سی ای او کی اپنی جگہ ہے. تو اس کی جو چھت پہ ہم نے اکیڈمی بنائی, مطلب رنگ لگا کر اپنی پوری مطلب ذاتی جگہ ہے ان کی. اور نیچے ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے, اوپر ہماری رنگ ہے, نیچے مطلب اسٹے بھی کرتے ہیں, نائٹ اسٹے بھی کرتے ہیں. کبھی ہمیں مزید مطلب ٹریننگ سارے ریسلرز جمع ہو جاتے ہیں پریکٹس کے لیے, تو نائٹ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, نائٹ اسٹے بھی ہو جاتا ہے. نائٹ اسٹے بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم پریکٹس کرتے رہتے ہیں مسلسل. تو وہ جو کمپنی آپ کو لے کے جاتی ہے یہاں سے, جو لے کے ہماری کمپنی کا بیسکلی نام ہے ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ. اچھا. REW. اگر آپ کو دیکھا جائے, جب بھی میں نے دیکھا اس میں REW میں نے دیکھا تھا, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, یہ لوگو ہے REW, ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ. یہ ایک ایسوسیشن ہے, مطلب ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی ایسوسیشن ہے. اب تک یہ صرف 2 کنٹریز میں بنی ہے. اچھا. پاکستان اور انڈیا. تو یہ 2 کنٹریز میں ایسوسیشن بن چکی ہے. اب انشاءاللہ نیپال میں بھی بن رہی ہے, اور آگے مطلب اس کو پھیلانے کا ارادہ ہے. مطلب ہر مطلب ایسٹ کے جتنے بھی ہے نا ایشیا کی کنٹریز میں مطلب اس ایسوسیشن کو مطلب پھیلانے کا ارادہ ہے, کیونکہ ہیڈ کوارٹر اس کا پاکستان میں. اچھا, گڈ. ہم نے اسٹارٹ کیا ہے انڈیا میں. ہم نے اسے مطلب اتھارٹی دی تھی کہ آپ یہ REW بناؤ, ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ بناؤ. اور جو ریسلر بھاگا تھا وہ بھی اسی کمپنی کا تھا. اچھا, واہ. تو مطلب ہم پورا ایک گروپ چل رہا ہے. اب یہ انشاءاللہ یہ نیپال میں بھی بنے گی, سری لنکا میں بھی بنے گی, افغانستان میں بھی ہم نے سنا ہے کہ ابھی اسٹارٹ ہو گئی ہے ریسلنگ وغیرہ, اور یہ چائنا, تھائی لینڈ وغیرہ سب سے بڑی ڈیلنگ چل رہی ہے انشاءاللہ ان فیوچر برائڈ ہے. اچھا, آپ جب یہ ریسلنگ کرتے ہو, جیسے وہ ہمارے پہلے کالر تھے انہوں نے بات کی, پوچھا آپ سے, تو آپ جو ریسلنگ کرتے ہو, آپ کا جو ہے یہ ٹورنامنٹ میں جو ہوتا ہے, تو آپ مطلب وہ ریسلنگ آپ کا وہ آپشن نہیں ہوتا کہ جو بلڈ والا ہوتا ہے, جیسے اس میں کرسی سر توڑ دیا, ہاتھ توڑ دیا, پھاڑ دیتے ہیں, منہ توڑ دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے, اللہ جانے, بلیڈ بھی ہوتے ہیں. میں آپ کو بتایا تھا کہ میچ کی کیٹیگری ہوتی ہے. تو آپ کون سی کیٹیگری میں؟ میں ہارڈ کور بھی کھیلتا ہوں. اچھا. مطلب بلڈ میچ, مطلب جس میں مطلب ہر چیز ویپن, فری ہینڈ, میں فری اسٹائل کھیلتا ہوں. ہاں, فری اسٹائل ہوتی ہے نا, وہ فری اسٹائل ہوتی ہے. لاسٹ میں نے اسٹینڈنگ میں نے ابھی تک نہیں کیا, لیکن میں نے ہارڈ کور بھی کھیلا ہے, جس میں ویپنز یوز ہوتے ہیں. آپ کو چہرے سے لگ رہا ہوگا کہ ڈیمیج جگہ جگہ سے ڈیمیج ہے, یہ کک پانچ اور یہ ویپنز وغیرہ کا ڈیمیج ہے. تو اس ہارڈ کور, لاسٹ مین اسٹینڈنگ, اس ٹائپ کے میچز ہوتے ہیں. تو ہارڈ کور تو میں کھیل چکا ہوں, اور ڈینجر میچ ہی وہی ہے, سب سے خطرناک میچ ہی ہارڈ کور ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو مطلب جیسے کہ آپ پیپر ویو ہوتا ہے, اگر آپ کا میگا ایونٹ, جس کو میگا ایونٹ ہم کہتے ہیں, پیپر ویو, اگر آپ کا پیپر ویو ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ کے کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں کہ آپ کے مطلب اگر آپ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے, آپ کی موت واقع ہو جائے تو آپ مطلب ہم مطلب ذمہ دار نہیں ہے اس چیز کے. تو آپ کو سائن کرتا, آپ اپنے مطلب ہے نا موت کے پیپرز میں سائن کر. ہاں, وہ لازمی ہے. تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کا ادارہ ذمہ دار نہیں ہوگا نا, پھر موت کے پیپر میں سائن کر رہے ہوتے کہ بھائی میں یہ ادارہ ذمہ دار, میں اپنی ذمہ داری بھی کھیل رہا ہوں میں یہ. تو مطلب یہ چیز چلتی ہے. تو یہ اچھا, جب یہ آپ پہلی بار جب آپ نے رنگ میں گئے ہوں گے, آپ یہاں سے سب کچھ ہے, تو اس وقت ذہن میں کیا تھا آپ کے, مطلب تھوڑا سا کوئی ڈر خوف تھوڑا تھا کہ اچانک کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا سامنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے؟ آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل؟ انٹرنیشنل. پاکستان میں تو پھر بھی بندہ خیال کر لے گا ایک دوسرے کا, انٹرنیشنل والی تو وہ لوگ خیال نہیں کرتے. لیکن نیپالی جس سے میری فائٹ ہوئی تھی, کرشنا مگر نام تھا اس کا, نان مسلم ہندو ہے, کرشنا مگر تھا. تو وہ بہت اچھا تھا, فرینڈلی تھا. تو اس سے میری فائٹ ہوئی. تو اس کے بعد میں نے جب فائٹ ہوئی تو میں وہ اس کو ہرانے کے بعد میں نے اس کو اٹھایا, اس کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا دیا, بلکہ اس کے قدموں پہ بیٹھ کے جیسے لڑکی کو پھول دیتے نا, اس طریقے سے میں نے اس کو اپنا فلیگ دیا ہے. کیا بات ہے. تو وہ مطلب اس کی عوام مجھ سے متاثر ہوئی, مجھ سے متاثر ہوئی کہ اچھی بات ہے, یہ جیتنے کے بعد بھی اس کو عزت دے رہے ہیں. تو اس نے مجھے ایکسچینج میں اس نے اپنا فلیگ مجھے دیا. وہ فلیگ میرے پاس اب بھی گھر پہ پڑا ہے, نیپال کا فلیگ. اس کے بعد ہم گلے لگے, ہاتھ ملائے, سب کچھ مطلب
کوئی مطلب دشمنی نہیں تھی, یہ ایک میچ ہوتا ہے. میچ ہے لازمی تو وہی یار. ہاں یہ لیکن ہار جیت تو انہوں نے یہ بھی بولا, اپنی نیپالی زبان میں بول رہی تھی کہ ہار جیت کوئی میٹر نہیں لگتی, گیم کا مزہ لو. گیم کا مزہ, صحیح بات, حقیقت ہے. بتایا اپنا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو عوام مجھے اپریشیٹ کر رہی تھی وہاں کی, حالانکہ میں اس کے چیمپئن کو ہرا کے ان کی نیپالی چیمپئن شپ پاکستان لے جا رہا ہوں, لیکن عوام مجھ سے متاثر ہوگی طلحہ علی کے چینس لگ رہے تھے. کیا بات ہے, زبردست. اور پاکستان زندہ باد کے بھی میں نے چینس لگوایا وہاں. زبردست زبردست, کیا بات ہے, زبردست. یہ واقعی یہی بات ہوتی ہے, اور یہ بہت بڑی بات ہے. ورنہ بات ہے کہ آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس اپنا آ گیا نا, تو اب جیت کے آپ ٹھیک ہے ختم بھائی, پلٹے اور چل بھائی جا تو کون میں کون. یہ بہت اچھی بات. اور اس سے پتہ, اس سے بات ہے کہ آپ کا بھی نام وہاں پر ہوا اور ملک کا نام بھی روشن ہوا. یہ پاکستانی ہے, دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے, اور یہ ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی تو لگوائے ہیں. ہاں وہی بات اچھی, یہی تو بڑی بات ہے, یہی تو بات ہے, یہی تو بہت بڑی بات ہے. ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. انڈیا کو تو کافی غصہ آ رہا ہوگا کہ ان کے پڑوس کے ملک میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. کیا مطلب جی. اور جناب اس وقت اس کے بعد شاکر علی صاحب کہتے ہیں صدر کراچی سے سن رہے ہیں. سر سنتے رہے سر. آپ اپنے سرٹیفکیٹ وصول کریں, اکیلے سرٹیفکیٹ وصول کر رہے ہیں, اکیلے پروگراموں میں بیٹھ رہے ہیں یار. آپ ہمیں تو پوچھتے بھی نہیں ہیں یار, بڑے لوگ ہیں شاکر صاحب, بہت بڑے لوگ ہیں ماشاء اللہ. علی خان کہتے ہیں جناب طلحہ بھائی میں آپ کو آپ کی پہلی فائٹ سے فالو کر رہا ہوں. کیا بات ہے, دیکھیں جی, پہلی فائٹ سے. بڑی بات ہے کہ پہچان گئے. ہاں بھائی, بڑی بات ہے, بہت بڑی بات. کہتے ہیں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, اور آپ کو بہت سے میسیج کیے فیس بک پر, انسٹاگرام پہ, آپ نے سین نہیں کیے, پتہ نہیں کیوں. چیک کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. اب اتنا ٹائم بیچارے کے پاس اگر بیٹھ کے اگر وہ یہی چیک کرتے رہیں گے تو پھر تو یہ ٹائٹل جو ان کے پاس ہے یہ بھی ان کو گھر بیٹھے بھیجنا پڑے گا. لو بھائی لے لو, میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی ابھی. تو یار کچھ تو آپ خود بھی سوچیں, مطلب دیکھیں جو بندہ اتنا مصروف ہے اپنی کام میں, اپنی گیم کے حوالے سے, لازمیت ایک سیریس ہے اس میں, تو وہ فیس بک اور انسٹاگرام ہی چیک کرتا رہے گا تو میسیج ہی دیتا رہے گا بیچارہ. وہ پھر یہ چیزیں تو اس کو نہیں ملنی, پھر وہ یہی اسی کام کا رہ جائے گا جو کام ہم آپ کرتے رہتے ہیں بیٹھ. اور بھی غم زمانے میں فیس بک اور انسٹاگرام کے سوائے اور بھی کام ہے. تو ہمارے فخر پاکستان کے سامنے اس دھندے پہ نہیں لگا تو یار کہ وہ بیچارے یہ میسیج ہی کرتے رہے آپ کو بیٹھ کے کہ بھائی بہت شکریہ علی, آپ نے مجھے جوائن کیا, بہت شکریہ. تو علی آپ خود بھی تھوڑا سا کیئر کریں اور سمجھیں. دیکھیں ضروری ہوتا ہے, یہ بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ایک شخص دیکھیں نا اس کی اپنی مصروفیت ہے, اس کی اپنی پریکٹس ہے, پھر انہوں نے بھی جانا ہے, پھر سب کچھ اس طرح, تو یہ ساری چیزیں. اور فتح علی کہتے ہیں اجمل شوبی بھائی آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام جی. میرا میسیج آن ایئر دیں اور چلیں جی, دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جناب آمنہ عتیق نے ہمیں جوائن کیا. طلحہ علی جس نیپالی میچ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ویڈیو میں نے اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے اور میں آپ کی فین ہوں, اور طلحہ علی شو کے بعد مجھ سے بات کیجیے گا. اور علی اکبر صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, سر کیسے ہو, اور مہمان کو بھی سلام جی. وعلیکم السلام جی. علی اکبر صاحب ہمارے بڑے اچھے ہیں لسنر, ہمارے ویور. تو بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ جی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب جی اچھا, آپ کی ابھی آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان فیوچر آپ کی ذہن میں ہے کہ آپ کیا مطلب اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ ہم کیونکہ ابھی تو آپ یہ تو ابھی تو ابتدا ہے نا, یہ ان فیوچر ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ پلیٹ فارم ہم پاکستان میں ہی بنائیں, ہمیں WW کی نیڈ نہیں ہے. گورا آپ کو کبھی بھی آگے نہیں نکلنے, وہ کبھی نہیں نکلنے دے گا, کبھی بھی نہیں نکلنے, وہ تو اپنے آپ کو پیچھے کرے گا, کبھی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی نہیں کرے گا. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم یہیں پہ REW کو آگے مزید لے کے جائیں اور اسے WW بنائیں. پاکستان کا WW REW ہونا چاہیے, اسی بنائے, اور پاکستانی عوام مطلب ہمیں دیکھے. مطلب ابھی تو ویورشپ بھی بڑھ رہی ہے, دیکھ بھی رہی ہے, آپ کے کمنٹس سے ہی اندازہ لگ رہا ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کمنٹس میں یہاں جو آپ کے ریڈیو میں سن رہے ہیں وہی ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھ لو. ہاں
تو یہی مطلب ہے کہ WW میں ہمیں نہیں جانا, ہم REW کو ہی اپنا WW بنائیں گے, اور پاکستان کے لیے مطلب ہے یہ کہ انشاءاللہ ان فیوچر یہ WW ہو سکتا ہے WW سے بھی اچھا نکل جائے. ہاں یہ بھی اپنے کام کے اپنا برانڈ ہے نا, اپنا برانڈ ہے, پاکستانی برانڈ ہے, تو پاکستانی لوگوں کے لیے اس فخر کی بات ہے کہ اپنا ہی برانڈ, مطلب ان کے پاس اپنا برانڈ ہے کہ انہیں WW کی نیڈ ہی نہیں ہے, کسی امریکن چینل کو یا گورے کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے جب اپنے دیسی ہیں. تو یہ REW آپ کے جو باس ہیں آپ کے, تو یہ اس میں پاکستان سے کن کن لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, یا یہ اگر یہ اس کے لیے نئے لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے مطلب پورے بہت سلسلہ ہوتا ہے کہ آڈیشن ہوتے ہیں ان کے, وہ پریکٹس کیا ہوتا ہے, پاکستان سے کیا کرتے ہیں؟ بیسکلی ہمارے جو CEO ہے ان کا نام ہے مصطفیٰ علی خان, وہ خود بھی ریسلنگ کرتے ہیں. اچھا, مصطفیٰ علی خان. ہاں, ان کا رنگ نیم ہے ایکس میک, مطلب ایکس مطلب انہوں نے لگایا ہوا ہے نام کے آگے, مصطفیٰ علی خان کا مطلب شارٹ ہو گیا میک. ہاں, میک. ٹھیک ہے, ایکس میک ان کا رنگ نیم ہے. تو یہ ہے کہ اگر کسی کو شوق ہوتا ہے تو مطلب اسے نا یہ ہے کہ وہ آئے اپنی ٹریننگ کرے. بیسکلی ہماری فیس بھی ہے, مطلب فیس چارجز ہوتے ہیں. اگر جو نہیں افورڈ کر سکتا اور مطلب پیشنیٹ ہے, مطلب کرنا چاہتا ہے کچھ, کہ مطلب مجھے جنون ہے کہ میں کر لوں گا, اگر اس چیز میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کرنا چاہ رہا ہے تو اسے فری آف کاسٹ بھی مطلب ٹریننگ دی جاتی ہے, فری آف کاسٹ بھی ٹریننگ دی جاتی ہے, اور اس سے ٹریننگ کر کے پھر وہ ٹریننگ کر کے بھی دکھائے. یہ نہ ہو کہ بس وہ اگر ہمیں اسے مطلب اپنی ٹریننگ دے, مطلب فری آف کاسٹ سکھا رہے ہیں تو پھر اسے اسی طریقے سے محنت بھی کرنی ہے. وہ لازمی ہوتا ہے, لازمی ہے. نہیں, میں دوسرے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں تعالیٰ کہ جیسے وہ تو یہ کہ یہاں پر کراچی میں کوئی ہے تو چلا جائے گا اگر وہ ہوگا, مگر جس کو پتہ نہیں ہے تو یہ مطلب کچھ جیسے کہ ہم سنگنگ کے لیے ان کے لیے جگہ جگہ ٹیلنٹ نکالتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں ٹیلنٹ جا کے, تو آپ لوگ بھی REW والے بھی کچھ یہ کرتے ہیں کہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا. رحیم یار خان سے ایک ریسلر آتا ہے ہمارے پاس. اچھا, رحیم یار خان سے وہ ہم سے ٹرین ہوا, ریسلنگ ہوتی وہاں اپنی پریکٹس کرتا ہے. اب وہ بیچارہ کس طریقے سے کرتا ہے ہمیں نہیں پتا, اس نے اپنا سیٹ اپ وہاں سسٹم بنایا ہوا ہے. جو فائٹ کے لیے وہ رحیم یار خان سے یہاں آتا ہے. ایک سعودی عرب سے آیا تھا ہمارے پاس, اتھر زائد کے نام سے کوئی اس کا آئی تھنک اس طریقے سے کوئی نام تھا, تو وہ سعودی عرب سے وہاں سے آیا تھا ٹریننگ کرنے. حالانکہ وہاں اچھی اچھی کمپنی سے قطر پہ ہے یہ, لیکن نہیں, اسے کہتا ہے کہ مجھے REW میں سیکھنا ہے. کوئی چیز اس نے دیکھی ہوگی, ہمارے برانڈ میں دیکھی ہوگی, تو وہ سعودی عرب سے یہاں ٹریننگ لینے آیا تھا. وہ ملتان سے آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ جو سیالکوٹ سے ریسلرز آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے. تو مطلب ہمارا فیس بک پیج ہے, ہمارا فیس بک REW ریولیوشن ایسٹرن ریسلنگ کے نام سے فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام سب ہے. اس پہ ہمارے CEO کے بھی نمبر مینشن ہے, اور ہمارے پریزیڈنٹ جو آپ کو میں نے بتایا تھا, ہمارے کوچ اور ہمارے پریزیڈنٹ بلال خان افریدی, دا کو برینڈن, اور مصطفیٰ علی خان CEO دی ایکس میک. ٹھیک ہے, ان دونوں کے نمبر مینشن ہے, ان سے کانٹیکٹ کریں. اور کانٹیکٹ لوگ کرتے بھی ہیں, اور لوگ تب تو ادر سٹیز سے, ادر کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں, تو کانٹیکٹ کر رہے ہیں. آپ اگر جس سے مطلب انٹرسٹ ہے, جو کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان سے دونوں سے کانٹیکٹ کریں, یہ آپ کو پروسیس بتائیں گے, آپ آئیں جوائن کریں ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ بھی اگر کوئی بہت زیادہ مطلب ہے شوق ہے کسی کو کرنے کا, اور اگر اس کی اتنی گنجائش نہیں تو وہ فری آف کاسٹ بھی مطلب دیکھتے ہیں کہ اگر بندہ پیشنیٹ ہوتا ہے تو بھی یہ بھی بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے یہ بھی. اور یہ کہ پھر وہ جب پیشنیٹ ہوگا اور وہ وہاں سے کرے گا تو یہ کہ وہ کانٹریکٹ سائن ہوتا ہوگا, پھر کانٹریکٹ بھی سائن ہوتا ہوگا کہ بھائی کب تک آپ نے جو اس ادارے کے تحت آپ نے چلنا ہے آگے, یہ بھی ہوتا ہوگا. نہیں, کانٹریکٹ سائن نہیں ہوتا, مطلب یہ ہمارا جو کانٹریکٹ سائن اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جو نہیں, آپ جب REW کے ساتھ آپ بنے ہوئے, ہمارا بیسکلی یہ سسٹم ہے کہ ہمارا کانٹریکٹ سائن نہیں ہوگا. نیو آئیں گے, ان کا کانٹریکٹ سائن اس صورت پہ ہوتا ہے, پہلے وہ ٹریننگ کرے گا, وہ 2 سال ٹریننگ کرے گا. اگر ہو سکتا ہے کہ زیادہ پیشنیٹ ہے, اگر اس کی کوئی اور ادر ایکٹیویٹی چل رہی ہے, جس طریقے سے میری مارشل آرٹ کی تھی, میں نے 1 سال میں ٹریننگ کمپلیٹ کری, اگر اس کی ادر ایکٹیویٹی ہے تو وہ کیا کرے گا, 1 سال میں یا 6 منتھ میں بھی کر سکتا ہے, اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن 6 منتھ کا کچھ بھی نہیں ہوتا, 1 ایئر لازمی ہے, مسٹ ہے. جب میں نے 1 ایئر کیا تھا, 1 ایئر یا 2 ایئرس, تو یہ آپ کو 2 ایئرس کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے بعد آپ سے کانٹریکٹ ایک سائن ہوتا ہے, چھوٹا سا, مطلب 1 سال کا ہی, زیادہ بڑا کانٹریکٹ نہیں ہوتا. یہ کہ آپ کسی اور کمپنی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے, بیسکلی کوئی اور کمپنی ہے بھی نہیں, ہے بھی نہیں وہ تو, مگر یہ مطلب قانونی تو ہے نا, قانونی طور پر مطلب ایک نا پیپر ورک ہوتا ہے, پیپر ورک تو ہوتا ہے. اور آپ کو نا باہر کا مطلب جیسے کہ باہر کی بھی کمپنیز ہوتی ہے نا, جیسے کہ کوئی ریسلر اگر اچھا ہے, مطلب اسے مطلب اچھا لگ رہا ہے, مطلب کوئی پرفارم کروانا چاہ رہا ہے, بک کرنا چاہ رہے ہیں ریسلر, بیسکلی ہمیں بکنگ ہوتی ہے. اگر وہ باہر کا ریسلر کا ہمیں بک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی بکنگ آتی ہے, تو وہ پہلے کمپنی سے کانٹیکٹ ہوگا,
پہلے کمپنی سے کانٹیکٹ ہوگا, اس کے بعد وہ بکنگ ہوگی. نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جب ایک کمپنی کے ہیں نا اب تو اب کوئی بھی باہر سے اگر بک کرنا چاہ رہا ہے آپ کو تو وہ RAW سے پہلے رابطہ کرے گا, وہ کمپنی پھر آپ کو ریفر کرے گی آگے. کمپنی ریفر. تو پھر وہ جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کمپنی کے ایگریمنٹ پہ چل رہے ہیں نا, کیونکہ آپ کمپنی چھوڑ کے جا نہیں سکتے. میں نے بیسکلی ہمارے کانٹریکٹ سائن نہیں ہے کیونکہ ہم شروع سے ہی کمپنی کے ساتھ ہیں. ہم مگر کانٹریکٹ کمپنی کرے گی, کانٹیکٹ کمپنی. تو آپ اس کا مطلب کمپنی کے انڈر میں ہوئے نا, آپ تو کمپنی کے انڈر میں ہوئے نا, آپ خود ذاتی طور پہ کچھ نہیں کر سکتے. نہیں. تو یہ تو وہی ہمارا انویٹیشن بھی جو آتا ہے نا, بیسکلی انویٹیشن بھی جو آتا ہے وہ بھی مطلب کمپنی کے تھرو ہی آتا ہے. اور جو بکنگ بھی ہماری ہوتی ہے مطلب ہمیں بلایا جاتا ہے یا انوائٹ کیا جاتا ہے کہ اس ریسلر سے فائٹ کروانی ہے. اب جو مجھے چیلنج آیا ہمارے CEO کو بتایا, کہا ہے کہ بھائی آپ کو اس ریسلر کو جو نیپالی چیمپئن شپ تلحالی جیت کر آیا ہے اسے چیلنج کیا جاتا ہے. تو وہ CEO نے کہا ہے کہ آپ کا انویٹیشن 1 یا 2 دن میں آ جائے گا, پھر اس کے بعد آپ مطلب ہے نا 6 مارچ کے لیے ریڈی رہیں, آپ کا میچ ہوگا. تو وہاں سے جو پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ پھر آپ کے ادارے کو پیمنٹ ہوتی ہے؟ نہیں, وہ پیمنٹ ہمیں ملتی ہے. ہم لوگ مطلب کچھ ہمارا سسٹم ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہمیں مطلب ادارے کو دیتے ہیں. وہی میرا مقصد وہی ہے کہ ایک ادارہ آپ کو لے کر چل رہا ہے تو ہم اسے لازمی آپ کے نفع نقصان کو وہ دیکھ رہا ہے, تو یقین اس کا تو حق بنتا ہے نا. بالکل اس نے آپ کو تیار کیا, آپ کی تمام چیزوں کو لے کر چل رہا ہے, آپ کو تیار کرنا سب کچھ کرنا, تو پھر اس کا حق تو بنتا ہے. ہاں پرسنٹیج ہوتی ہے وہ ہم اسے خود پے کرتے ہیں. تو کیا پیمنٹ کیسے ہوتی ہے, کیا کتنی پیمنٹ ہوتی ہے عام طور پہ؟ عام طور پہ مطلب ہماری جو پیمنٹ ہوتی ہے کہ بیسکلی اسٹارٹنگ میں $300 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر یہ انلمیٹڈ جاتی ہے. یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا فارمیٹ WWE کے ریسلرز ہیں, تو ان کی تو پیمنٹ تو مطلب اس طریقے سے کرتے 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 مطلب یہ $10,000 $15,000 $20,000 تک جاتی ہے. 300 سے اسٹارٹنگ ہے, اس سے کم نہیں. اس سے کم نہیں, کم از کم منیمم یہ ہوتی ہے. ہاں منیمم یہ. مطلب آپ نے جیسے جیتا یہ, تو جو جیسے جیتا تو کتنی وہاں سے ملا ہوگا اس کی جیت؟ نہیں, فرسٹ ٹائم میں تو پیمنٹ نہیں تھی, مطلب جیسے کہ فرسٹ ٹائم تو مجھے انوائٹ کیا تھا. اچھا. اب سیکنڈ ٹائم انشاءاللہ میں جاؤں گا تو میری ہوگی. اب جب جائیں گے تو اچھا. فرسٹ جب ہوتا ہے تو وہ اس پہ نہیں, فرسٹ تو آپ کو دیکھا جاتا ہے نا, مطلب جج کرتے ہیں نا, جج کرتے ہیں وہ, مطلب آپ کو نہیں تو جج میں آپ ماشاءاللہ جب ٹائٹل لے کر آئے وہ اب وہ ان کے لیے لازمی ہو گئے. اب ان کی نظر میں آپ پروفیشنل ہو گئے. پروفیشنل انٹرنیشنل میں لسٹ میں نام آ گیا نا. پہلے میں نیشنل تھا, پاکستان کے لیے نیشنل تھا, اب میں انٹرنیشنل ہو گیا. اب آپ انٹرنیشنل بن چکے ہیں کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل ٹائٹل لے لیا, آپ نے ٹائٹل بھی لے لیا, اور میں وہاں جا کے کھیل کر آیا. بیسکلی ہمیں جو وہاں کی شیلڈ جیسے ایوارڈز ہوتے ہیں, شیلڈ دی تھی وہاں کے ہوم منسٹر نے, نیپال کے ہوم منسٹر نے اپنے ہاتھوں سے مجھے شیلڈ دی اور میڈل پہنایا تھا, گولڈ میڈل پہنایا تھا, اور اس کے علاوہ مجھے سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھوں سے دیا تھا نیپال کے ہوم منسٹر نے. تو وہ مطلب اس کے بعد آپ انٹرنیشنلی بن گئے. ہاں انٹرنیشنل, اب لسٹ میں نام آ گیا انٹرنیشنل آپ کا, کہ آپ انٹرنیشنل ریسلر ہیں. ہاں, اب جتنے بھی میں ٹور کر لوں انٹرنیشنل میں آ گیا ہوں نا. انٹرنیشنل میں آ گئے. اب وہ پیمنٹ آپ کی سمجھو اب انٹرنیشنل حساب سے بنے گی, جو بھی بنے گی ابھی. اچھا, وہ جب ٹورنامنٹ ہوگا تو اس وقت کیا ہوتی ہے وہ؟ نہیں, وہ مطلب یہ ہمارے CEO طے کرتے ہیں, مطلب وہ مطلب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کتنی پیمنٹ ہوگی کتنی نہیں ہوگی, وہ سارا کام مطلب جو بارگننگ جو بھی پیمنٹ کی وہ سب وہ کمپنی کرتی ہے. وہ ریسلر کے اوپر مطلب کوئی ریسلر کا ہیڈ ہے کہ نہیں. اچھا, وہ سارا کمپنی کا ہے. کمپنی کرتی ہے. کمپنی اسی لیے تو ہوتی ہے مطلب ہمیں لے کے چل رہی ہے. ہم سمجھ جائے کمپنی کے, جیسے کہ آپ مطلب کوئی بھی مطلب کسی جگہ پہ کمپنی پہ ورک کرتا ہے, ہم کمپنی کے امپلائز. ہاں بالکل وہی امپلائے, ریسلر ایک امپلائے, ہم کمپنی کے ساتھ چل رہے ہیں. اب کمپنی ہمیں لے کے چل رہی ہے. جو ہمیں انٹرنیشنل کا لیول دیا مطلب ہمارے پر لیول لگا ہے وہ بھی کمپنی کے تھرو ہی لگا ہے. ہم مطلب ڈائریکٹلی مطلب تھوڑی گھر سے اٹھ کے مطلب ریسلر میں ریسلر ہوں مجھے مجھے کون جانتا تھا, مطلب وہ تو پہلے پہچان تو کرانی ہے نا آگے. مجھے کوئی نہیں جانتا تھا, میری پہچان ہی کمپنی تھی. میری کمپنی کی وجہ سے میں وہاں پہ ریسلنگ کرتا تھا. اس کے بعد میں ایک وقت آیا کہ میری پہچان کمپنی سے بنی, کمپنی سے میری پہچان بنی. اس کے بعد لوگوں نے دیکھا, اب کمپنی مطلب ہے نا کانٹیکٹ ہوتا ہے. انہوں نے اپنی مجھے سارے ریسلرس کی پروفائل بھیجی, جس میں سے میں سلیکٹ ہوا, مجھے انوائٹ کیا اور مجھے وہاں بیچ کے فائٹ میں نے کی. مطلب کمپنی نے اپنی پروفائل آپ کے اپنے تمام ریسلرس کی پروفائل بھیجی وہاں پر, ان میں سلیکشن ہوتا ہے. پھر انہوں نے دیکھا جو آپ کی مطلب ویڈیو پروفائل جو ہوگی پرفارمنس کی اور تمام چیزیں وہ ساری. بیسکلی ہمارے جو پاکستانی جو ہے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی جو لوگوں کی سائیکولوجی ہے نا, یہ ہے کہ بھائی جس کی باڈی ہے وہ ریسلر ہے. وہ انہوں نے وہی دیکھے نا, تو مٹی کے پہلوان, وہ جو مٹی کے سومو جو پورے بکرے کھا جاتے ہیں. صحیح بات ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ کی فزیک اچھی ہونی چاہیے, آپ کے اندر اسپیڈ ہونی چاہیے, آپ ٹیکنک سے بھی جیت سکتے ہیں. جس سے میری فائٹ تھی, میرا 63 ویٹ ہے.
جس سے میری فائٹ تھی 76 کا تھا, آپ کے سامنے میں نے ہرا دیا اسے. تو یہ ویٹ کا کوئی مطلب وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فائٹ سے, اور کوئی باڈی کا تعلق نہیں ہوتا. ٹیکنک ہونی چاہیے, آپ کے پاس ٹیکنک ہونی چاہیے. لیکن باہر کے لوگوں کے پاس یہ چیز مطلب ان کی سائیکلوجی بہت اچھی ہے, ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ بھائی باڈی ڈزنٹ میٹر, ریسلر ہے. کیوں مجھے سلیکٹ کیا؟ اتنے بڑے ہیوی بھی ہمارے پاس تھے, انہوں نے دیکھا مارشل آرٹسٹ ریسلر ہے, انہوں نے بولا نئی چیز ہے, اسی لیے مجھے سلیکٹ کیا اور مجھے انوائٹ کیا, مجھے بلوایا. صحیح بات, بڑی بات ہے بابا, زبردست بھائی. دیکھیں کتنی ساری معلومات جو آج آپ کو مل رہی ہیں. اور جناب یوں کرتے ہیں کہ جب تک ہم تھوڑا سا ان میسیج کی طرف تو چلتے ہیں اور کچھ آپ کے کمنٹ شامل کرتے ہیں. عثمان خان نے جوائن کیا, سوری اطلاع بھائی, میں نے آپ کی پوسٹ دیکھی کہ ایف ایم والی میں جاگ رہا تھا اور لیکن آنکھ لگ گئی اور میری ابھی جیسے ہی آنکھ کھلی میں نے آپ کا انٹرویو جوائن کیا. بہت شکریہ, تھینک یو بھائی آپ نے عثمان خان. اور اس کے بعد پھر جناب کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اور اجمل بھائی آپ نیکسٹ ٹائم جب طلحہ علی کو اپنے شو میں بلائیں تو مجھے بھی بلائیے گا. اچھا بھائی عثمان, آپ کیا کرتے ہیں, میں آپ کو کس لیے بلاؤں, کیا کرتے ہیں آپ, مجھے یہ بھی پتہ چلے تاکہ میں آپ کو بھی بلاؤں. کیسے بلاؤں, مطلب کیا آپ کو کیا کرتے ہیں, اپنی پروفائل بتائیں. کچھ آپ نے بھی کسی کے جبڑے توڑے ہیں, کسی ہاتھ پاؤں توڑے ہیں, کوئی ٹانگیں وانگیں توڑی ہیں تو بتائیں, تو جب بھی پائیں گے نا بھائی ہم, ورنہ میں کیسے بلاؤں, میں بتائیں. اور کومل شفیق نے میں جوائن کیا, کہتی ہیں سر طلحہ آپ کا میں نے کچھ دن پہلے ہی ایک انٹرویو دیکھا تھا. اچھا جی. اور اس کے بعد طلحہ سر آپ سانگ بھی سنگ کرتے ہیں؟ جی ہاں بالکل, ابھی پتہ چلا ہے, ابھی کچھ ہم سانگ بھی ان سے سنتے ہیں, ذرا کچھ سنتے ہیں آج. اور ایک کوئی اچھا سا سانگ ہمیں سنا دیں, کیا پتہ بھائی, دیکھیں فرمائش بھی آ گئی ہے. ویسے طلحہ یہ تو میں بھی کہنے والا تھا, کوئی تھوڑا سا گنگنائیں, پاکستانی گانا, کوئی انڈین نہیں, کافی ٹائم ہو گیا, کوئی بات نہیں, ایسے گنگناتے یار, گھر میں بیٹھے بیٹھے گنگنا ہی دیتا ہے نا بندہ. گلوکار جو ہے نا وہ گلوکار ہی ہوتا ہے ہمیشہ ہی, وہ کبھی بھی اس کے لیے لیکن اس کی بات ہوتی ہے, کوئی کیا ضروری تھوڑا کون سا گاؤں, کوئی بھی پاکستانی ہو, میں پاکستانی ہو, ہاں انڈین نہیں, انڈین الاؤ نہیں, انڈین اس پہ الاؤ نہیں ہے. ہم پاکستانی تو یاد بھی نہیں یار, بھلے ہماری دشمنی انڈین سے, لیکن گانے انہیں کے یاد, وہی علی ظفر کا, اس کا عاطف کا, کسی کا بھی گانا ہو, کوئی بھی مہدی حسن کا, نور جہاں کا, غلام باز کا, اینیئر کا, پرانے گانے اگر گانا چاہتے ہیں, کوئی بھی پرانے گانوں میں سے یاد نہیں ہے, اور پاکستانی گانے یاد نہیں ہے, بیسکلی یہ مسئلہ ہے. دیکھیے یار, ویسے آپ انڈین کو پیٹتے ہیں اور انڈین گانے. وہ سنگر جو مجھے پسند ہے نا, وہ انڈیا کی دو تھے, ایک تو بیچارہ مر گیا, کے تھا, جس کا نام کے تھا, کرشنا کنت نام تھا, مر گیا بیچ میں. تو ایک ہے کمار سانو. ان دو کے ہی میں گانے سنتا ہوں اور یہی دو مجھے پسند ہے. باقی